जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की एक बहुत ही लेटेस्ट डिबेट, जिसमें अभी आपको पता है कि G20 की मीटिंग चल रही है इटली में। तो इटली में मोदी जी भी है और पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व के लिए भी उनके सदर गए हुए हैं। तो दोस्तों दिखाते हैं इसमें कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान में ही टीएलपी के मौलवियों ने घेर रखा है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के सभी देशों के साथ अपनी सामरिक शक्ति और अपने जो सौहार्द है उसको बढ़ाने के लिए मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान की मीडिया को ये लगने लगा है कि अब भारत इनके हाथ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको आज एक कमर चीमा और हामिद बसानी की बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण, जिसमें सीधा सीधा कमर चीमा ने पूछ लिया कि ये तो नरेंद्र मोदी तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और सभी प्रधानमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, जबकि इमरान खान की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी कहाँ दिखाई दे रही है, कहीं नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वहां पहुंचे हुए हैं। हम सारा टाइम हमें याद है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बात किया करते थे कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, और बात एशियन टाइगर से आ गई है टीएलपी के आगों ब्लैकमेल होने तक। सो एक वक्त था कि रियासत ने एशियन टाइगर बनना था, और अभी एक वक्त आ गया कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। और भारत के जो वजीर आजम है वो G20 वो कभी इंग्लैंड के वजीर आजम को मिलते हैं, कभी जस्टिन ट्रूडो को मिलते हैं, कभी बाइडेन को मिलते हैं, कभी जनाब वो फ्रांस के सदर को मिलते हैं। तो ये हमारे मुल्क की डायरेक्शन क्या है और हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बसानी साहब से कि सर हमें टाइम दें। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब चीमा साहब, थैंक यू सर। सर बैरिस्टर साहब ये बताएं कि इंडिया तो G20 में बैठा हुआ है और हम यहाँ टीएलपी के आगे बैठे हुए, उन मौलवियों के आगे। वो 20 मौलवी आए हैं आज, उन्होंने कहा है जनाब वजीर आजम को कि वो जो जिसके ऊपर 100 मुकदमे हैं साद रिजवी साहब, उसको रिहा करें, नहीं तो हम ये तो लोग ब्लैकमेल करेंगे, आपका तो पाकिस्तान बंद कर दिया है। तो ये जो डायरेक्शन है हमारी कि कहाँ एशियन टाइगर बनना था और कहाँ मौलवियों के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, सर ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जनाब बात ये है कि जिसकी जो ख्वाहिश होती है ना और जो जदोजहद होती है उसको उसी के मुताबिक मिलता है। और ये बड़ी सीरियस बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर गहराई से देखें तो ज़हनी तौर पे हम लोग किस सदी में रहते हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो ज़हनी तौर पे किस सदी में स्टक है। यहाँ तक कि मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूँ कि ये एशियन टाइगर वाला काम भी अब बहुत पुराना हो गया है। ये जो है ये पिछली सदी की आखिरी 1-2 दहाइयों में कोई बात होती थी, कोई एशियन टाइगर की बात होती थी। अब लोग बहुत अगली बात कर रहे हैं, उससे 50 साल आगे। तो मोदी साहब वहां बैठे हुए हैं जहां उनको बैठना चाहिए, या उनकी काम जिस तरह एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की काम के तौर पे देख रही है कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करना है और किन किन टर्म्स और कंडीशंस पे करना है, और इन रिटर्न हम क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। इसमें आप कंपैरिजन करके देखें कि आप क्यों बैठे हुए हैं टीएलपी वालों के साथ। इसलिए कि आपका ओढ़ना बछूना, आप जो है वो 7वीं 8वीं सदी से लेके 12वीं 13वीं सदी के दरमियान के वो जितना जनाब किस्से कहानियां हैं, जो वाकयात हैं, जो चीज़ें हैं, चलें वो अपनी जगह बहुत मुकद्दस है, उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन उनका आज के ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं है। आज के ज़माने में आपके प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको जो है वो एनर्जी डेफिशिएंसी का सामना है। गुज़श्ता 15-20 साल से पाकिस्तान जो है वो अंधेरे में रहने वाले मुल्कों में से एक है, चंद एक अफ्रीकी ममालिक के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान। तो आप अगर बैठ के आपके कॉन्फ्रेंसेस इस मौजू पे ना कर रहे हैं कि एनर्जी को कैसे जनरेट किया जा सकता है, या इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं एनर्जी लेने के, या जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक जो माहौलियाती फ्रेंडली एनर्जी है वो कैसे हासिल की जाती है, उसके बजाय आप 24 घंटे लोगों को ये दर्श दें कि मैं जी रियासत मदीना बनाने आया हूँ।
تو اب یہ ایک لفظ تو بہت اچھا ہے لیکن ریاست مدینہ میں تو کوئی انرجی نہیں تھی، تو انرجی کے لیے تو پھر آپ ظاہر ہے ریاست مدینہ سے تو کوئی گائیڈنس نہیں لے سکتے نا، اس کے لیے گائیڈنس آپ کو وہی G20 والوں سے لینی پڑے گی جن کے ساتھ مودی صاحب انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک میں آپ کو ایک درمیان کی ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے ایک اپروچ لی ہوئی ہے، آئیڈیالوجیکل گائیڈ لائن متعین کی ہوئی ہے، اور جو ہمارے پریکٹیکل پرابلمز ہیں لائف کے ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ فار ایگزامپل یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے کسی ملک میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جہاں پہ بہت زیادہ کانفلکٹس ہیں اور پرائیویٹ گروپس جو ہیں انہوں نے سول سوسائٹی کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے، جس طرح کے افریقہ کی کچھ ریاستیں ہیں، وہاں بھی کوئی ذی شعور آدمی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یہاں سے آپ فلاں سفیر کو نکال دیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی اس طرح کے جو پرائیویٹ گروپس ہیں یہ ان کا کام نہیں ہوتا یہ چیزیں طے کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ آپ کی حکومت ان کے اس مطالبے کی ہمدردی میں ان سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے جو منسٹر آف یہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے 3 بار سے بھی زیادہ آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے جو خاتم النبیین کے حوالے سے یا اس طرح کے جو مطالبات ہیں اس میں ہم ان سے بھی آگے ہیں، اور ہمارے جذبات اور وغیرہ وغیرہ یعنی فرانس کے خلاف جو بھی ان کے مطالبات ہیں ہم ان سے بھی اگلی جو ہے اس سلسلے میں جذبات رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر آپ کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ وہاں پاکستان میں کوئی سیکولر پروگریسو لیبرل قوت تو آپ نے زندہ نہیں رہنے دی، ان کو تو کفر و حالات کے فتوے لگا کے طرح طرح کے ان کے خلاف ٹیکٹسز یوز کر کے ان کو آؤٹ کر دیا، لے دے کے تو یا آپ ہیں اور یا یہی مخلوق ہے جو آپ سے لڑ رہی ہے، تو اسی کے ساتھ آپ کو اب گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جب تک کہ ریاست یہ تسلیم نہیں کرتی کہ ہم بہت زیادہ فرسودگی کا شکار ہو گئے ہیں اور لوگوں سے جھوٹ بولتے بولتے ہمیں خود اس جھوٹ پہ یقین آنا شروع ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مقدس بنا کے پیش کریں گے کہ یہ بہت بڑے عظیم لوگ ہیں جی یا تھے کہ جو جناب مذہب کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں یا میدان میں کود سکتے ہیں، تو پھر آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈر جائیں یا آپ کی بات مان جائیں؟ یہ تو آپ کے اپنی تعلیم، اپنے اسباق ہیں جس سے کہ وہ طاقت لے کے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ آفیشلی 50 سال سے یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دیں بغیر سوچے سمجھے کہ اللہ کی راہ ہوتی کون سی ہے اور جان دینے کے تقاضے کیا ہیں اور اس کے لیے کیا حدود و قیود ہوتی ہیں اور اس کے لیے اسلامک گائیڈ لائن کیا ہے، آپ جو ہے وہ لوگ غیر ملکیوں سے اور غیر مذہبوں کے ساتھ نفرت کے حوالے سے ایسے ایسے درس دیتے پھریں کہ وہ مرنے والا یا ان پہ حملے کرنے والا یا ان سے نفرت کرنے والا ہیرو ٹھہرے، تو پھر ایسی تنظیمیں ہی جنم لیتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسی تنظیمیں پاکستان میں ہی کیوں جنم لیتی ہیں؟ یہ تو پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ان کی کوئی کسی نے جو ہے وہ اگر بد احترامی کرنے کی کوشش کی یا اس طرح، تو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر ہی یہ سارا جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ تنظیمیں جو ہیں وہ اب کرائے کے قاتلوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور ان کو جس وقت جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ حکومت کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے کہ یہی قوتیں جو ہیں انہوں نے کریٹ کی مختلف شکلوں میں، انکلوڈنگ ایون یہ قوت خود بذات خود۔ یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک ڈیموکریٹک جو لینڈسکیپ کی چینج کرنے کے لیے انہوں نے یوز کیا، اور وہاں کی ایک پاپولر پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے اس طرح ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، نتیجے کے طور پہ بوتل جو ہے وہ سے جن نکل گیا، تو اب اس کو یہ واپس ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر کوئی تکلف کیے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ چلے یہ تو ایک چیز ہے، لیکن سر ایک اور سوال بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے جو مجھے سوال ایک ملا کہ اس طرح کی جو سوچ ہے، اس طرح کا جو نظریہ ہے، یہ باقی 57 ممالک میں کیوں نہیں ملتا؟ وہاں پہ بھی اس طرح کے نظام موجود ہیں، جمہوریت ہے، چلو بہت سارے ملکوں میں تو نہیں ہے، لیکن سب ملکوں میں تو نہیں، لیکن بہت سارے ملکوں میں ہے۔
وہاں پہ اس طرح کی سوچ اور اتنی یہ جو انٹلیکچوئل پستی ہے یا جو سوچ کا اتنا فقدان ہے وہ باقی مسلم ممالک میں نہیں ملتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ کو جان بوجھ کے پروان دیا گیا ہے, ان کو کرافٹ کیا جاتا ہے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی پستی پائی جاتی ہے یا اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آلریڈی موجود ہیں, بس انہیں بس شیپ دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی, دونوں باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں اور مس گائیڈڈ ہیں, اور اس کی وجہ جو ہے وہ عربی زبان سے ہماری عدم واقفیت ہے. موسٹ آف دی ادر کنٹریز جو ہیں وہ عربی سپیکنگ لوگ ہیں, تو ان کو پتہ ہے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, کوئی کلیرک کیا کہہ رہا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اور وہ ان کے اپنے بھی کچھ سوچنے کے کوئی میرٹس ہیں. اور ہمارے ہاں جس مولانا صاحب کو جو مرضی ہے کسی قرآن ان کی آیت کا یا حدیث شریف کا جو ترجمہ اور تشریح بنا کے وہ پیش کرتے ہیں, سر عام کرتے ہیں, لاؤڈ سپیکر پہ کرتے ہیں, اور ان سے کوئی تعارض, کسی قسم کا اعتراض, کوئی بات جو ہے وہ ہوتی نہیں. اور یہ سلسلہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے, یہ تو 70 سال سے جاری ہے. اور بنیادی طور پہ ایکچولی یہ جو کلیریکزم ہے اس کی باقاعدہ گورنمنٹ کی پالیسی رہی کہ ان سے مت چھیڑو. یعنی یہ ایسی مقدس قسم کی کوئی مخلوق ہے کہ یہ جو مرضی ہے کہتی رہے. ایون ان کرائسس کے دور میں جب کہ ان لوگوں نے پاکستان کو پوری دنیا میں ننگا کر کے رکھ دیا, آپ کا وزیر داخلہ ریپیٹڈلی کہتا ہے کہ میں جی ہمیشہ کہتا ہوں کہ مذہبی لوگوں سے جو ہے وہ تصادم سے بچیں. بھائی مذہبی لوگ جو ہیں وہ اگر فاشزم کا راستہ اختیار کر لیں, بندوق اٹھا لیں, آپ کی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کریں, آپ کے فوجیوں کو یا سپاہیوں کو شہید کریں, تو آپ کہیں جی ہم کہتے ہیں ان سے تصادم نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ کا خوف ہے. اور یہ مذہب کے نام پہ انہوں نے ایک پریویلیج پوزیشن جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جہالت کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کے راستے میں کوئی بیریئر نہیں ہے, کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ایک بے تاشا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ باقاعدہ جس طرح کے ایک 24 آور فیکٹری لگی ہوتی ہے, اس طرح ہمارے ہاں اسلامک فنڈامنٹلزم اور شدت پسندی جو ہے وہ پروڈیوس اور ری پروڈیوس ہو رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ایل پی کوئی واحد فینامینن نہیں ہے. پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت بھی 150 کے قریب یہ ایسے گروپس موجود ہیں جو بظاہر کالے دم بھی ہیں, ناپسندیدہ بھی ہیں, یا وہ کسی طریقے سے خود ہی انڈر گراؤنڈ ہیں یا مختلف حوالوں سے, لیکن ان سب کا تعلق کہیں سے آپ دیکھیں تو وہ اسی طرح کی شدت پسندی کے نظریات رکھتے ہیں, خواہ وہ ایک دوسرے فرقوں کے خلاف رکھتے ہوں یا عام ممبر آف پبلک کے خلاف رکھتے ہوں, یا پاکستان کے جو سیکولر روادار اور عام لوگ ہیں ان کے خلاف رکھتے ہوں یا حکومت کے خلاف رکھتے ہوں. تو یہ صرف پاکستان اسپیسیفک سچویشن ہے, اس لیے کہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ رہی ہے. اور یہ محض کوئی الزام نہیں ہے کہ پاکستان اس طرح کے جو آؤٹ فٹس ہیں ان کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے.